बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अर्ज़ कर रहा था और बात यहाँ तक पहुँची कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से ख्वाब का तज़किरा किया। ही मेंशन्ड द ड्रीम टू हिज सन सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम, और फिर उनसे ये बात की कि आपकी इसके बारे में राय क्या है। फंजुर माज़ा तरा। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इससे हमें ये बात पता चलती है कि वालिद होने की हैसियत से या वालदा होने की हैसियत से घर के अंदर अगर आप कोई अहम काम कर रहे हैं या एज़ अ फैमिली करवा रहे हैं तो उन बच्चों को या भाइयों को या घराने वालों को शामिल करना उसके अंदर ये तरबियतुल औलाद या तरबियतुल अहल के अंदर शामिल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर के अंदर कोई दावत बना रहे हैं या अगर घर के अंदर डेकोरेशन कर रहे हैं या घर के अंदर कारपेट रख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ, तो उनको बिठा कर बेटा बेटी हम कारपेट डालने वाले, आपकी क्या राय है कि हम कौन सा रंग इख्तियार करें, हम फ़लाँ जगह जाने वाले हैं, या अगर हम थोड़ा सा we're going out for a drive, या we're going out to spend some time, what do you think, where should we go, shall we go to the park, shall we go to the river, shall we go, where do you think we should go। फाइनल डिसीजन आपकी होगी, आखिरी जो बात है वो आपकी होगी घर के ज़िम्मेदार होने के लिहाज से। या बाज़ औक़ात उनका मशवरा सुनकर हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल के अंदर कोई अच्छा मशवरा डाल दे। तो इसलिए उनसे मशवरा करना, उससे दो चीज़ें होती है, एक तो फैमिली जो है वो कनेक्ट रहती है, दूसरी बात उन तमाम को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको पता है कि उनके जहन के अंदर क्या है। एक दूसरे को अच्छा अंडरस्टैंडिंग, you have a better understanding between yourselves, so that's really important। ऐसे करते हैं, एक आध कॉल लेकर फिर आगे बात चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, मैं भी ठीक हूँ। जी, आपका नाम क्या है? अंकल, मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन शब्बीर है। और किस शहर से आपका ताल्लुक़ है? अंकल, मैं इटली से ब्रेशिया। आप इटली से अभी फ़ोन कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उधर तक ये प्रोग्राम जाता है, यूरोप के अंदर पता चलता है? जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है, और रोज़ देखते हैं जब भी लगता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अंकल, आपको मैं बताना था कि आपको बहुत अरसे पहले ना मैंने फ़ोन किया था लाइसेंस के लिए। किस चीज़ के और लिए? आप लाइसेंस के लिए दुआ करवाने के लिए, ठीक, ड्राइविंग। बिल्कुल बिल्कुल, अब थोड़ा सा याद आ रहा है। जी, और आपको बताना था मैं पास हो गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आमीन। अल्लाह ताला खैर के फ़ैसले करे। और अच्छा है कि आपने वापस आकर फ़ोन करके बतला दिया, कम से कम इस तरीके से ताल्लुक़ रहता है। और इंग्लैंड वालों को जी भी पता है कि इटली के अंदर भी मुसलमान वगैरह हैं। तो आप कौन से शहर के अंदर है इटली के अंदर? मैं इसलिए ये सवालात करूँ ताकि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं यहाँ इंग्लैंड के अंदर, उनको शायद इसके बारे में थोड़ा सा पता चल जाए। तो आप कौन से शहर के अंदर हैं? ब्रेशिया। और वहाँ मुसलमान हैं, काफ़ी हैं, थोड़े जी, हैं, बहुत? काफ़ी काफ़ी मुसलमान हैं। और मसाजिद वगैरह? जी हैं वो भी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। और वहाँ मदारिस वगैरह भी हैं? जी बिल्कुल, वो भी हैं। बच्चे मदरसों के अंदर जाते हैं, आते हैं? जी जी, जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। बस बेटा, यही दीन का जो काम है उधर भी आप जारी रखो, क्योंकि इंशाअल्लाह। दीन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत के अंदर भी हमारी इज़्ज़त रखी है, दुनिया के अंदर भी हमारी इज़्ज़त रखी है। और दूसरी बात बेटा इस तरह है कि जितने भी हम मुसलमान हैं, तो हमें जो दूसरे लोग हैं गैर मुस्लिम, वो हमारी नमाज को, हमारे रोज़े को नहीं देखते, बल्कि आपकी अखलाकियात को देखते हैं। तो जितने अच्छे जी अखलाकियात आपके होंगे, तो उसको देखकर लोगों के दिल के अंदर इस्लाम की साथ इस्लाम का प्यार, मोहब्बत, इस्लाम की अच्छाई जो है उनके दिलों के अंदर पड़ेगी। तो प्रोग्राम आप ख़ुद भी देखते रहें, फैमिली को भी कहें, इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह दूसरों को भी, ताल्लुकात वालों को बतलाते रहें। हो सकता है कि प्रोग्राम से एक आध चीज़ उनको समझ में आ जाए, उस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह आपको भी ज़रूर सवाब मिलेगा।
اور انکل میں نے آپ سے دعا کروانی ہے کہ آپ میری جاب کے لیے دعا کر دیں ٹھیک ہے، کہ اچھی سی جاب مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق کے اندر جو بہتر کے فیصلے ہیں وہ فرمائے، اور جو جاب آپ آمین کے حق کے اندر حلال کمائی جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہے، اللہ رب العزت آپ کو بھی اور باقی جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ رب العزت ان سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ تھے اٹلی سے، اور انہوں نے فون کیا، اور مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پورے گھرانے والے اور پورے علاقے والے جو ہیں آپ کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور مسجد کے اندر آ کر ہم آپس میں اندر بات چیت بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی لائسنس کے لیے، تو ابھی آئے ہیں بتلانے کے لیے کہ الحمدللہ پاس ہو گئے۔ ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں، چاہے دینی طور پر ہو دنیاوی طور پر ہو، تو اللہ رب العزت ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہو، بڑے ہو بوڑھے ہوں، اللہ رب العزت سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خواب کا تذکرہ کیا، اب دیکھو کہ انہوں نے کیسے ویل ریسیو کیا اس کو، کس انداز کے اندر انہوں نے جواب دیا، کیونکہ آخر تربیت نبی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل، جو 5 بڑے انبیاء علیہ السلام اولو العزم بڑے مرتبے والے تھے، ان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے۔ چنانچہ جو ہی اپنے اس چھوٹے بچے کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان. He spoke in a very, very eloquent, very affectionate way and said, oh my dearest, oh my beloved father. عربی کے اندر بعض الفاظ جو پیار محبت کے ہوتے ہیں اس کے دوسرے زبانوں کے اندر صحیح اس کا گہرا جو ترجمہ ہے وہ نہیں کر سکتے. فرمایا میرے لاڈلے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا حکم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس حکم کو کر گزرو، اس کے اندر تمہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تم دیکھو گے کہ صبر کرنے والوں میں سے، ڈٹے رہنے والوں میں سے میں رہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہر سٹوری کے 2 سائیڈ ہوتے ہیں، ایک سائیڈ ان کی بات اور ایک ان کی بات. سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے والد صاحب کو یہ فرمایا کہ آپ کی طرح سے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو رکنا ہی نہیں چاہیے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، کیونکہ نبی کی جو خواب ہوتی ہے یہ وحی ہوا کرتی ہے. باقی لوگوں کی جو خوابیں ہیں، باقی مخلوق کی، وہ اللہ کی طرف سے ہوں یا اللہ کی طرف سے نہ ہوں، یا اس خواب کے اندر بعض اوقات شیطان آ جاتا ہے یا انسان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، تو اس لیے خواب کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کی جو خواب ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے پہلے خواب کے اندر دیکھا تھا کہ میں عمرے کے لیے جانے والا ہوں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی بتلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرے پر جانے والا ہوں تو ضرور جاؤں گا. یہ الگ بات ہے کہ اس سال جاؤں، اگلے سال جاؤں، کب جاؤں، لیکن جانا ضروری ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ انبیاء علیہ السلام کی جو خواب ہوتی ہے یہ وحی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور دوسری سائیڈ آف دا سٹوری، جب میری بات آئے گی تو مجھے دیکھو گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. بلکہ علماء نے تو اس کا ترجمہ صبر کرنے والا، اور اس کے اوپر میں ڈٹا رہوں گا. I will stay steadfast upon this. So not only am I going to be patient, I'm going to be steadfast. کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا. باپ بھی تیار، اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تیار، سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تیار. چنانچہ چل پڑے.
عرفات کے میدان کی طرف کہ وہاں قربانی، لوگ کہتے ہیں ذبح کا لفظ صحیح نہیں ہے، یہ دینی لفظ ہے، اس اندر قربانی، وی شوڈ یوز the word sacrifice not slaughtering. this is a sacrifice because there's a reason behind it. اس کی وجہ ہے، جیسے کالر نے اشارہ اس کی طرف کیا تھا کہ انسان اپنے ہر چیز کو اللہ کے واسطے قربان کرنا، باپ بھی، بیٹے بھی، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ امی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ درمیان میں شیطان آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، انہی کو قربان کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی جانور کو قربان کر دیتے۔ فرمایا پتھر اٹھا کر اس کی طرف پھینکے اور فرمانے لگے دور ہو جا، دور ہو جا، تو شیطان ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں ہٹا رہا ہے۔ پھر وہ شیطان گیا امی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کی، انہی کو قربان کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کسی جانور کو بھی ذبح کر سکتے ہیں، یہ آپ کو بڑے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد نصیب کی ہے۔ انہوں نے بھی کنکریاں لی اور پھینک کر فرمانے لگی دور ہو جا، دور ہو جا، تو شیطان ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی گیا اور اسماعیل علیہ السلام بھی یوں ہی فرمانے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام took some pebbles and threw them towards the shaitan and said, you are trying to divert us from the commands of Allah. Go away, stay away, you are the shaitan. اللہ رب العزت کو ان تینوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس عمل کو جاری رکھا۔ چنانچہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتلایا کہ حج کے دوران ان تینوں جگہوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یادائش میں، سیدنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی یادائش میں، اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادائش میں، ان تینوں جگہوں کے اندر آپ اس عمل کو دوبارہ ہر سال زندہ کریں گے۔ اب وہاں شیطان نہیں ہے حج کے موقع کے اوپر، لیکن یہ تین وہ جگہ ہیں کہ جہاں شیطان آیا تھا ورغلانے کے لیے سیدنا ابراہیم، سیدنا حاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس کو باقی رکھا ہے۔ ایسے کرتے ہیں، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں اور پھر واقعے کو آگے چلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، ہمیں پوچھنا تھا قربانی کے بارے میں، کہ سنا ہے کہ مرحومین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے ہم مرحومین کے لیے بھی قربانی دیا کرتے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے گا کہ ہم قربانی دے سکتے ہیں مرحومین؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر۔ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، لیکن مجھے سوال تقریباً سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سوال کے جواب دینے کے انشاءاللہ۔ موسٹ ویلکم۔ تو انہوں نے سوال کیا گویا کہ مرحومین کے لیے جب ہم قربانی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو آج اس طرح کریں گے کہ جو قربانی کی اصلیت کہاں سے شروع ہوئی اس کے اوپر تبصرہ ہوگا، اور آئندہ کل جو احکامات ہیں، کس کے اوپر قربانی ضروری ہے، کس کی طرف سے کر سکتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کس انداز میں کی تھی، وہ تمام کے تمام احکامات جو ہے، تو آپ کا جو سوال ہے آئندہ کل انشاءاللہ اس کا پورا تفصیل سے جواب آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور وہاں جو ہے اب تیار ہیں ان کو قربان کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہے۔ قربانی کا جب وقت آیا تو اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان، میں ایسے کروں گا کہ اپنے چہرے کو زمین کی طرف اس کو کر دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس وقت آپ چھری چلا رہے ہیں، مجھے قربان کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہوئے آپ کے دل کے اندر کوئی نرمی نہ آ جائے اللہ کے حکم کے اندر۔ قرآن کریم نے اس کا عجیب نقشہ کھینچا ہے، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ اور بیٹا دونوں سر و خم تسلیم ہو گئے اللہ کے حکم کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر سپرد کر دیا، رکھ دیا۔
Ibrahim alayhi salam and Ismail alayhi salam, they have both submitted themselves to the command of Allah. And Ismail alayhi salam is laying there. The Quran Kareem tells us کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے تو چھری چلاتے ہوئے وہاں سے آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آواز آئی کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے، جو میں نے تمہیں حکم دیا تھا خواب کے اندر تم نے اس کو سچ کر کے دکھایا ہے. اور جو ہی یہ آواز آئی تو ادھر اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہاں سامنے جنت سے ایک مینڈا لے کر رکھ دیا جبرائیل نے، اور اسماعیل علیہ السلام ادھر معجزتاً سامنے کھڑے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی اللہ رب العزت نے، اور سامنے وہاں مینڈا ذبح کیا ہوا سامنے پڑا ہوا ہے. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. یہ بڑی ہی اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں یہ بڑی ہی آزمائش تھی ابراہیم کے اوپر، لیکن ابراہیم اس کے اندر کامیاب ہو گئے. اسی وجہ سے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلام ہو. اللہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، اپنے چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار اللہ کے حکم کے سامنے. اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سوال کیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. When the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was asked what is the origin of this sacrifice that we perform, and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied it is the tradition, the sunnah of the great grandfather Sayyidina Ibrahim alayhi salam. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة. پھر صحابہ نے پوچھا اس کے ثواب کے بارے میں، اور لمبی حدیث ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کہ آج ہم اس طرح کریں گے کہ قربانی کی اصلیت اور اس کی حقیقت کیا ہے. آئندہ کل انشاءاللہ قربانی کس پر فرض ہے، کیسے کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے کر سکتے ہیں، نفلی جو قربانی ہے، جو واجبی قربانی ہے، کون سے جانور، اور دوسری ممالک کے اندر بھیجنا وغیرہ، انشاءاللہ آئندہ کل اس کی پوری تفصیل. لیکن ایک سوال جو رہ گیا تھا، آپ نے پوچھا آپ کی ڈسیبلڈ جو بچی ہے تو وہ فجر کی نماز جلدی پڑھنا چاہتی ہے 3 بجے 4 بجے، جب 3 بجے ٹائم شروع ہو جاتا ہے آج کل آپ نے یہ کہا، تو آپ نے کہا کہ اس کے ایک ہاتھ کے ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ پردہ اوپر نہیں کرتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے شوہر آ جائیں. تو اگر وہ تھوڑا سا اور انتظار کرے، کیونکہ نماز کا وقت تقریباً 4:45 بجے تک آج تک ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع ہی ٹائم کے اندر پڑھ لے. اگر وہ تھوڑی دیر سے پڑھے تو تھوڑی دیر انتظار کر سکتی ہے، اور جب شوہر آ جائے اور اس کی ہیلپ کر دے تاکہ پردہ صحیح ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیوں کہ پھر پورے پردے کے ساتھ وہ اپنی نماز پڑھ سکتی ہے. کیونکہ شریعت کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پورا پردہ رکھنا ضروری ہے. ہاں اگر کوئی اس طرح کی مجبوری ہے کہ بالکل وہاں اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا اور انتظار بھی نہیں کر سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے، تو پھر شریعت نے یہ کہا کہ مجبوری کے تحت اگر وہ اپنا پردہ یعنی اپنے دوپٹہ نہ ڈال سکے تو وہ اس کی مجبوری ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ انتظار کرے، اور جب اس کا شوہر آ جائے تو اس وقت شوہر اگر اس کی ہیلپ کر کے تاکہ دوپٹہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صحیح طریقے سے یعنی نماز کے لیے تیاری کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں، اور معمول کے موافق آخر میں دعا کر لیتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے جس قسم کے بیمار ہو، روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، ذہنی بیمار ہو، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اور دل کے اندر جو قدورتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما۔ جتنے بھی مرحومین ہیں یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہم سب کو یا اللہ جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر حصہ نصیب فرما، اور جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات یا اللہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک ہوا کرتا ہے۔ خود بھی دیکھیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔